تو उसमें हम असर की नमाज साथ पढ़ सकते हैं जबकि अभी असर का वक्त दाखिल नहीं हुआ। और इसी तरह मगरिब की नमाज के साथ ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं जबकि अभी ईशा का वक्त नहीं हुआ। तो इसके लिए तो आपको कल का लेक्चर सुनना होगा। मैं अभी आपको बता दूं तो फिर आप कल का लेक्चर सुनेंगे ही नहीं। जी। फिर भी सुनूंगा इंशाल्लाह। बस मुख्तसरन यूं ही समझ ले कि जो जमा है, एक जमा हकीकी होता है। जमा हकीकी का मतलब यही है कि दो सूरतें कि आप जोर और असर पढ़ रहे हैं तो आप असर को जोर के टाइम में पढ़ें, ये जमा तकदीम है। एक ये कि आप जोर को लेट करें और असर के टाइम में पढ़ें, ये जमा ताखीर है। तो अगर आप अगली तो ये जमा तकदीम है, और अगर आप अगले उसको अगले उसमें ले जाते हैं तो वो क्या है, जमा ताखीर है। तो आइमा सलासा के यहाँ जमा तकदीम भी जायज़ है और जमा ताखीर भी जायज़ है। और ये जोर और असर में होगा, और मगरिब और इशा में। यानी सिर्फ ये दो ग्रुप है नमाजों के बस। जमा की जो भी बात चलती है वो इन्हीं दो ग्रुपों के तहत चलती है, और किसी नमाज में जमा नहीं होगा। जबकि जो अहनाफ है, अहनाफ क्या, ये जमा जायज़ ही नहीं। अहनाफ के यहाँ सिर्फ अरफात में जायज़ है, और मुजदलिफा में। अगर आपने हज किया हो तो आपने जमा देखा होगा, वहाँ लोग जमा करते हैं। तो अहनाफ क्या सिर्फ इस मौके पर जायज़ है और जायज़ नहीं है। तो अहनाफ फिर जमासूरी करते हैं। जमासूरी का मतलब है कि एक नमाज को बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ना, दूसरे नमाज को बिल्कुल पहले वक्त में पढ़ना। तो बज़ाहिर तो जमा हो गए, लेकिन हकीकत में जमा नहीं हुए, इसीलिए उसको जमासूरी कहते हैं। ये ऐसे ही जिस तरह एक मुल्क के बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा हो जाए, दूसरे मुल्क के बॉर्डर पे दूसरा सिपाही खड़े हो जाएं, तो बाज़ाहिर तो दोनों इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन वो इकट्ठे हैं नहीं, क्योंकि वो अपने मुल्क में है या अपने मुल्क में। तो यहाँ भी दोनों नमाजें बाज़ाहिर इकट्ठी हैं, लेकिन इकट्ठी है नहीं, हर कोई अपने अपने वक्त पे। अब इस मसले से फिर मुतल्लिक अहनाफ के मज़हब में क्या है या अइम्मा सलासा के मज़हब में क्या है, तो ये आपको कल का लेक्चर इंशाल्लाह अगर आप सुन ले तो फ़ायदा हो जाएगा। थोड़े से सवालात जवाबात भी उसमें हुए। ये जी आपने बेहतर ग्रुप में है। क्या गुजारिशात की थी, मुझे तो नहीं पता चला। अब समझ में आ गया ये आसिफ साहब को? जी सारी समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, जजाकल्लाह खैरन। शाबाश। तो इन्होंने क्या गुजारिशात की है, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। जब मौका मिले आप देख लीजिएगा। यही यही पूछ लें आप। वो नहीं मैं लिखा गुजारिश हुआ मैं नहीं, पढ़ मैंने लेता हूँ तो या तो। मैसेजेस देखे हैं, लेकिन जी जी पढ़ें। ये तो नहीं है जो जमा बैन सल्तन के मतलब चंद सवालात उमूर, हाँ? जी यही है। नहीं तो जी जी इसमें यही। तो क्या बात है, इसमें एक तो ये पूछा गया है कि तारुस की सूरत में कुरानी नसूस पर अमल किया जाएगा या अखबार अहाद पर। ज़ाहिर एक उसूली मसला है ना। तो उसूली मसले में वो हर एक इमाम की अपनी पोजीशन होती है। तो अहनाफ इस सूरतों में वो नस कुरानी को तरजीह देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अहनाफ ने भी हज के मौके पर उस नस कुरानी के उस उमूम को छोड़ा है ना। फिर वहाँ एक और उसूली मसला आ जाता है कि जिस नस में एक मरतबा तखसीस हो जाए या एक मरतबा थोड़ी सी कैद लग जाए, फिर वो उसमें कैद लगते ही रहते हैं। फिर यानी एक मरतबा जब जमा जायज़ हो गया, ख्वाह किसी भी मौके पर, तो अब फिर किसी और मौके पर भी उसे जायज़ कर सकते हैं। वो एक और उसूली मसला है, उसमें फिर वो उसकी वो शिद्दत रहती नहीं ना। जब एक मरतबा बाउंड्री तोड़ दी तो फिर बाउंड्री वो टूट ही गई। तो वो उसमें आता है। तो फिर तो ये उसमें बात ठीक यानी है कि अगर मुतवातिर जमासूरी करने मुतवातिर में हदीस। आसानी हो तो कर ले, और अगर आसानी हो, कल हमने बात किया। नहीं, जमा की हदीस पूछ रहे हैं कि क्या ये मुतवातिर है? मैं ख्याल जमा हाँ की हदीस मतलब मुतवातिर नहीं है। आमतौर पे तो ये होता है ना कि मुतवातिर हदीस हो तो फिर उससे कुरानी नुसूस में यानी तगय्युर कुछ किया जा सकता है। लेकिन आपने दूसरा जवाब दिया पहले। हाँ बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अब ये अखबार अहाद, लेकिन उसमें भी यही है कि एक मरतबा जब किसी कुरानी नस में कोई तखसीस या इस तरह का हो जाए, फिर उसमें वो तखसीस फिर अखबार अहाद की बुनियाद पर भी हो जाती है। तो वो उसकी वो शिद्दत फिर रहती नहीं। जी।
میدان جنگ اچھا میں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کسی امام نے اسے وہ عذر نہیں قرار دیا، واللہ عالم کیوں نہیں قرار دیا۔ اور میدان جنگ میں تو صلاۃ خوف ہے نا؟ دین کا حلیہ وہی تو بات ہے جو میں آپ کو، ہاں وہ صلاۃ الخوف میں چلا جائے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں صلاۃ الخوف وہ اصل میں زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑے سے آدھے دشمن کے مقابلے میں تھوڑے نماز پڑھ لیں تو اس کے لیے صلاۃ الخوف کافی ہو جاتا ہے۔ دیکھو دین کا حلیہ بگاڑنے کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب آپ اسے اپنی دعوت کا میور بنا لیں، سب کو کہیں بھائی اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو، لیکن اگر آپ اسے اپنی دعوت کا میور نہیں بنا کچھ نہیں ہوگا۔ ایکسکیوز می سر، جیسے آج کل سردی آ رہی جی ہے، جی اسٹوڈینٹس کے پیپرز ہوتے ہیں سیکنڈ ٹائم میں، 2 سے 5 ٹائم ہوتا ہے اس کا، اب 5 بجے تو ویسے ہی مغرب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ عصر کی نماز پھر کب پڑھیں گے، ہاں اگر یہ بات پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اسی وقت ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لیں، تو ان کی تو نماز عصر کی فوت ہوگی نا؟ نہیں کس عذر کی بنیاد؟ کہ نہیں کس، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر فوت ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ ہی پڑھ جی لیں، یہ کہنا چاہتی ہے؟ نہیں، پڑھ میں تو یہ لیں کہہ لیکن وہ رہی ہوں، جمع نہیں کہلائے گا نا، وہ پہلے وہ اگر جمع نہیں پڑھ کہلائے لیں گا کیونکہ یہ ظہر کے اقامت ساتھ، والا۔ اگر وہ عصر کی جی بھی پڑھ لیں تاکہ ان کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ نہیں، بغیر عذر کے کیسے پڑھیں گے؟ عذر کیا پیپر ہے؟ ہو رہا ہے نا، پیپر ہو رہا ہے بچوں کا 2 سے 5، تو 5 بجے نہیں تو پیپر مغرب۔ کو تو میرے خیال میں پیپر عذر نہیں ہے نا، یعنی پیپر عذر نہیں ہے، اب اس میں یہ ہے کہ پھر وہ قضا کر لیں، ظاہر ہے، تو وہ پھر قضا کر لیں، ورنہ تو پیپر میں 2 منٹ ان سے طلب کر لیں، ظاہر ہے نماز پہ کتنی ٹائم لگتا ہے، تو سر لیکن وہ یہ نہیں اس کو جانے عذر نہیں قرار دیا جا جی، سکتا۔ وہ جو ہوتے ہیں سپریڈنٹ، وہ نہیں جانے دیتے۔ بعد میں اس کی قضا کر لیں، یعنی شریعت جس چیز کو عذر نہیں قرار دے سکتی، اب آپ نے کل عذر پڑھ لیا ہے اربع کے ہاں، تو اس میں بس سفر ہے، مطر باز نے کہا ہے، اور مرض بھی باز کے یہاں ہے، زیادہ تر یہ سفر میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ سمجھ میں آگے اب؟ جی سر۔ آجی جی پوچھے جس نے پوچھنا ہے، جی جی پوچھیں۔ کس نے پوچھنا ہے؟ یہ ان کی آواز آپ کو بھی نہیں آ رہی یا صرف مجھے نہیں آ رہی؟ سر جی ہمیں بھی جی نہیں آتا۔ نہیں سر، یہ آواز تو کوئی بھی نہیں آ رہی۔ ہوں السلام تھوڑا سا استاد جی، جی جی پوچھیں۔ استاد جی میرا سوال یہ تھا کہ کل ہم نے حقیقی جمع میں ایک قسم تھی جمع تاخیر کی، جی تو اس میں یہ تھا کہ ظہر کو قضا کیا جائے اور عصر کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل ایسے اچھا ہی۔ استاد جی، یہاں پر میری ایک چیز کنڈیشن میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے، مثال کے طور پر میں ایک آدھ دفعہ لاہور گیا ہوں، اب سفر کے دوران میری گاڑی جا کر عصر کے وقت رکتی ہے، تو اب میں وہاں پہ ظہر تو قضا کروں گا اور ساتھ عصر ادا کرتا ہوں، تو پھر یہ اگر میں جمع بین الصلاتین کی نیت کروں تو پھر وہ کیا میری جمع بین الصلاتین ہوگی یا قضا ادا کی جائے گی؟ یہ کس طرح سے میں ادا کروں گا؟ اس جی کنڈیشن پر جی کس طرح عمل کر سکتا ہوں؟ جی آپ نے پھر قضا کی نیت نہیں کرنی ہے، آپ نے جمع کی نیت کرنی ہے، تو جمع کا یہی ہے ٹھیک ہے، کہ اکٹھے پڑھنا ہے، یعنی زور پڑتے ہی آپ نے فوراً اثر پڑھنی ہے، تو جمع میں ٹھیک ہے، پھر چونکہ آپ نے جمع کی نیت کی تھی تو جمع ہو جائیں گے، پھر وہ قضا میں نہیں آئیں گے نا، جمع کا فائدہ یہی ہے کہ وہ قضا سے بندہ بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ بندہ نیت کر لے تو وہ ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اور بس یہی تھا استاد جی۔ پڑھیں پھر آگے، جی پڑھو۔ زبیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ میں پڑھوں؟ جی ثاقب بھائی میں پڑھ دیتا جی ہوں۔ باب ما جاء فی الترجیح فی الاذان وبسند متصل منا الى الامام الترمذی قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ابراهيم
ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الآذان حرفا حرفا قال إبراهيم مثل آذاننا قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الآذان بالترجي قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الآذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. वो खत्म हो गई है। जी सर, पढ़ लिया उन्होंने। जी देखें, बाबू माजा फिर तरजीह फिल अजान। अगर आवाज ना आ रही हो फिर बता दिया करो। ये बाब है कि अजान में तरजीह करना। देखो, तरजीह का मतलब ये होता है कि जो शहादतैन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको एक मर्तबा आहिस्ता आवाज से पढ़े, फिर दूसरी बार जोर से पढ़े, इसको तरजीह कहते हैं। पहले आहिस्ता पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर जोर से पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये शहादतैन को पहले आहिस्ता पढ़ना फिर जोर से पढ़ना, इसको तरजीह कहते हैं। अबू माजूरा कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने उनको बिठाया, वाल काली अजान, और उन्हें अजान के कलिमात कहलवाए, हरफन हरफन, एक एक हर्फ कहकर। काल इब्राहिम मिसल अजानिना, हमारी अजान की तरह। लेकिन बिशर कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा मुझे दोबारा बता दें, फव सफल अजान अभी तरजीह, तो उन्होंने अजान को तरजीह के साथ सुना है, यानी अबू माजूरा से तरजीह के साथ है। समझ में आ गया या नहीं आया? जी, थोड़ा सा ऊपर जी सर। करें, आवाज आ रही है? जी जी। काल अबू ईसा भी, इमाम तिरमिजी कहते हैं कि अबू माजूरा वाली हदीस अजान अजान में ये सही है, और उनसे बहुत सारे तुरुक से मरवी है, और इसी पर अमल मक्का में है, और यही इमाम शाफी का कौल है। दूसरा अबू माजूरा से कि नबी अलैहि सलाम ने उन्हें अजान के 19 कलिमात सिखाए और इकामत के 17 कलिमात। ठीक है जी। अब आप देखें, अजान में तरजीह है या नहीं, ये एक गोया के यानी अजान में तरजीह है या नहीं, ये थोड़ा सा आगे भी कुछ रहता है ना जी। काल अबू ईसा, इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, और अबू मौजरा का नाम समूरा बिन मेयर है, और बाज़ आल इल्म इसी की तरफ गए अजान में। और अबू महजूरा से भी मरवी है कि वो इकामत को मुफरिद पढ़ा करते थे, यानी इकामत के कलिमात एक एक करके पढ़ा करते थे। इसको हम करते हैं, ये अलग मसले से मुतलिक है। देखिए, अजान के कितने कलिमात हैं, इसमें एक मसला है। वैसे जो हमारे यहाँ अजान दी जाती है वो 15 कलिमात है ना। 4 तकबीर हो गए, 4 शहादतैन हो गए, और 4 जो है ना वो हय्यलतैन हो गए, तो 12 हो गए, और 2 बार तकबीर हो गए तो 14 हो गए, और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह तो 15 हो गए। ठीक है, तो अजान के कलिमात कितने हैं? हमारे यहाँ 15, और हनाबिला के यहाँ भी। लेकिन शवाफे और मालिकिया के यहाँ अजान के जो कलिमात हैं वो 19 है। वह है कि वो तरजीह के कायल है, और तरजीह के हवाले से उनकी दलील है हज़रत अबू माजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। ये आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो उनकी दलील हज़रत अबू माजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू माजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिन थे। देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ मुअज्जिनीन बड़े मशहूर हैं। हज़रत बिलाल, ये नबी अलैहिस्सलाम के परमानेंट मुअज्जिन थे सफ़र में, हज़र में। दूसरे अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मदीना में अजान देते थे। तीसरे हज़रत अबू महजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मक्का के मुअज्जिन थे। हज़रत अबू महजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरअसल इस्लाम लाने का वाक़या भी अजान ही बना। ये एक बच्चे थे, ये बच्चों के साथ खेल रहे थे,
ادھر نبی علیہ السلام اور صحابہ جو تھے انہوں نے اذان دی اور بعد میں نماز پڑھنی تھی. تو جب وہاں اذان کہلوائی گئی تو حضرت ابو محذورہ نے کھڑے ہو کر اس اذان کی نقل نکالنی شروع کر دی. تو نبی علیہ صلاۃ والسلام کو آواز پہنچی تو آپ نے کہا ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ. حضرت ابو محذورہ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اب ہمارے سامنے اذان دو جس طرح آپ اذان دے رہے تھے. وہ تو پہلے مذاق میں دے رہے تھے نا، نقل اتار کر. اب انہوں نے جب اذان کے کلمات کہنے شروع کر دیے تو عرب اذان کے کلمات تو سمجھتے تھے نا کہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے. تو جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچتے تو آہستہ سے بولتے. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے نہیں نہیں زور سے بولو. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے سینے میں مارا، فرمایا زور سے بولو. تو پھر انہوں نے زور سے بولا. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کو آہستہ بولا، فرمایا زور سے بول. تو انہوں نے زور سے بولا. کہتے ہیں اذان ختم ہوتے ہی میرے دل میں اسلام گھر کر گیا اور یوں حضرت ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. بعد میں یہ آپ علیہ السلام کے مؤذن بھی بن گئے. مکہ میں زیادہ تر یہ اذان دیتے تھے. تو حضرت ابو معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ترجیح کے ساتھ اذان دیتے تھے. یہ تو گویا کہ ان کی دلیل ہو گئی امام شافعی مالکیہ کی. لیکن ہماری دلیل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ والی اذان ہے جو خواب میں جو اذان سکھائی گئی اس میں ترجیح نہیں تھی. اسی طرح حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس میں بھی ترجیح نہیں ہے. تو یہ ہماری دلیل ہے. اب رہ گیا حضرت ابو معذورہ والی حدیث کا کیا جواب دینا ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو معذورہ کی خصوصیت تھی. خصوصیت اس طرح سے تھی کہ چونکہ ان کو اس اذان کے واقعے سے اسلام ملا اور اس میں انہوں نے شہادتین پہلے آہستہ پڑھے پھر زور سے پڑھے تو انہوں نے اس کو بعد میں اپنی اذان میں ہی رکھ لیا. اور یہی وجہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر نا ان کے سر پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا تو انہوں نے وہ بال بھی پھر نہیں کٹوائے تھے، کہتے کافی بڑے ہو گئے تھے. ایک تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکہ کی خصوصیت ہے. مکہ کی خصوصیت اس طرح سے ہے کہ مکہ وہ شہر تھا جہاں توحید اور رسالت کا سب سے زیادہ مخالفت کی گئی اور سب سے پہلی مخالفت یہیں سے ہوئی. تو وہاں ترجیح رکھی گئی کہ نہیں وہاں توحید کا اعلان ڈبل کیا جائے، یعنی 4 بار کیا جائے اور رسالت کا اعلان بھی 4 بار کیا جائے. تو کچھ لوگ گویا کہ اسے مکہ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں. اور بعض ہمارے علماء حناف نے جواب دیا کہ حضرت ابو معذورہ نے غلطی سے ترجیح اپنے اذان میں رکھی کہ شاید اذان میں ترجیح ہے. لیکن ایک بڑے صحابی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اذان کے کلمات اتنے ہیں. تو وہ ذرا کافی کمزور سا جواب ہے، اس لیے یہ 2 جواب آپ نے ذہن میں رکھنے. لیکن اب پتہ نہیں آج کل شوافے اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے واللہ عالم. یعنی کہ ان کے اذانوں میں ترجیح ہوتی یا نہیں ہوتی. ظاہر ہے اس میں تو شہادتیں آہستہ پڑھے جاتے ہیں شاید اس لیے پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن بہرحال ان کے ہاں اذان میں ترجیح موجود ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ میں جی آ گیا. دوسرا جی یا حدیث حضرات جو ہے نا وہ بعض دفعہ یہ ترجیح والی اذان دیتے ہیں، مستقل نہیں لیکن کبھی کبھار کبھی کبھار اہل دیتے ہیں حدیث ہاں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ ترجیح والی اذان دیتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. جی پڑھو آگے پھر. باب ما جاء في إفراد الإقامة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب بالثقفي ويزيد بن زرعين عن خالد حذاء عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. شابش. یہ باب ہے باب ما جاء فی افراد الاقامہ. یہ باب ہے اقامت کے کلمات کو اکھیرا کہنا. اکھیرا کا مطلب ہوتا ہے طاق عدد میں کہنا، یعنی ایک بار کہنا. اصل میں افراد کا مطلب ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا ایش فال اذان کہ وہ اذان کے کلمات جفت کہیں، وہی اتیر الاقامہ اور اقامت کے کلمات جو ہے نا وہ طاق عدد میں کہیں. اور اس باب میں حضرت ابن عمر کی حدیث ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ انس کی حدیث حسن صحیح ہے. اور یہی بعض اہل علم کا قول ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا. یہی مالک شافعی احمد اسحاق کا قول ہے. دیکھو اذان اور اقامت کے کلمات میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں؟ احناف فرق نہیں کرتے. احناف کے ہاں پوری اذان اقامت میں دہرائی جائے گی اور اس پر مزید 2 کلمات کہے جائیں گے قد قامت الصلاۃ. گویا کہ احناف کے ہاں
اقامت کے 17 کلمات ہیں، جیسے پیچھے ابو معذورہ کی حدیث میں گزر بھی گیا کہ والاقامت 17۔ لیکن ائمہ ثلاثہ اس بات پر متفق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان کے جو کلمات ڈبل کہے جاتے ہیں وہ سنگل کہے جائیں گے اقامت میں۔ تو لہٰذا اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک بار، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار، حی علی الصلاح ایک بار، حی علی الفلاح ایک بار، اور اس کے بعد چونکہ 4 بار اللہ اکبر شروع میں کہا جاتا ہے تو اس کو 2 بار میں بدل دو، تو 4 اور 2 6 ہو گئے، اور ایک بار جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، اللہ اکبر ہو گیا، اور ایک بار لا الہ الا اللہ ہو گیا، نہیں اللہ اکبر کو بھی 2 بار کہے جاتے ہیں، تو 2 بار اللہ اکبر ہو گیا تو یہ 8 ہو گئے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ ہو گئے، 9 ہو گئے۔ قد قامت الصلاح کو 2 بار کہنا ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 11۔ تو گویا کہ ان کے ہاں 11 کلمات ہیں، لیکن اس میں باقی ائمہ کہتے ہیں قد قامت الصلاح کو بھی ایک بار کہا جائے گا تو ان کے یہاں پھر 10 کلمات بن جاتے ہیں نا۔ امام مالک کے یہاں ایک قد قامت الصلاح کو 2 بار کہنا ہے، تو گویا امام مالک کے یہاں 11 کلمات اور ان کے یہاں وہ 10 کلمات بن جاتے ہیں، تو اس طرح سے گویا کہ مذاہب ہے۔ تو گویا کہ امام مالک کے ہاں نہیں، امام مالک کے یہاں قد قامت الصلاح ایک بار ہے، تو امام مالک کے یہاں 10 کلمات ہیں، امام شافی اور حنابلہ کے یہاں کتنے کلمات ہیں؟ 11۔ اور احناف کے ہاں وہ 17 کلمات ہیں، جو اذان وہی اقامت ہے۔ اب رہ گیا یہ افراد الاقامہ کا کیا مطلب ہے، تو احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل اذان کے کلمات میں ہر کلمے کو الگ الگ کہنا ہے، اور اقامت میں اس طرح سے کہنا ہے کہ جو ایک جیسے کلمات ہیں ان کو ایک سانس میں کہنا ہے۔ تو یہاں طاق یا افراد کلمات میں نہیں ہے، طاق یا افراد سانس میں ہے، اس کو ایک سانس میں کہنا ہے، ایسا لگے گا جیسے وہ ایک کلمہ ہے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جس طرح اقامت کہیں بھی اسی طرح سے جاتی ہے۔ لیکن باقی ائمہ اس کو اقامت کے کلمات میں اسی طرح سے گویا کہ وہ کمی کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی اب؟ احناف کی دلیل اگلی حدیث آ رہی ہے، جی پڑھیں۔ باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ ابن زید رواہ وکیع عن الأعمش عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى ان عبداللہ ابن زید رأى الاذان في المنام. وقال شعبہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال حدثنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ ابن زید رأى الاذان في المنام وهذا اصح من حدیث ابن ابی لیلى وعبد الرحمن بن ابی لیلى لم يسمع من عبداللہ ابن زید. قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى والاقامه مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفه. وفي نسخه العلامه احمد محمد شاكر والشيخ شعيب بن الارانوت زياده بعد قوله واهل الكوفه. قال ابو عيسى ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى كان قاضي الكوفه ولم يسمع من ابيه شيء الا انه يروي عن رجل عن ابيه. ہاں بس ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو یہ دوسرا باب ہے جو احناف کے مطابق ہے کہ باب ما جاء فی ان الاقامت مثنى مثنى، کہ اقامت کے کلمات جو ہیں وہ دو دو ہے، یعنی جفت جفت ہے۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جفت جفت ہوتی تھی، اذان بھی اور اقامت بھی، تو گویا کہ یہ دونوں جفت ہوتے تھے، یعنی دونوں میں پورے پورے کلمات ہوتے تھے۔ اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن زید کی، یہ جو عبداللہ بن زید والی حدیث ہے، روا ہو، یہ وہ روایت کرتے ہیں وکی آمش سے، وہ عمر بن مرہ سے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، وہ عبداللہ بن زید سے، کہ انہوں نے اذان کو دیکھا خواب میں۔ اور شعبہ وہ عمر بن مرہ سے، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا کہ عبداللہ بن زید نے اذان کو دیکھا تھا خواب میں، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی لیلہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے، انہوں نے عبداللہ بن زید سے سماع ان کو حاصل نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اذان مثنیٰ مثنیٰ ہے اور اقامت بھی مثنیٰ مثنیٰ، یہ دو دو کلمات ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، اہل کوفہ کا قول ہے۔ لیکن یہ جو احمد محمد شاکر ہے اور شیخ شعیب الارناؤت، ان میں یہ ہے، ان میں تھوڑا سا ابن ابی لیلہ کی تصریح کہ کون ابن ابی لیلہ مراد ہے، کہتے ہوا محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ،
یہ کوفہ کے قاضی تھے، انہوں نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا تھا، مگر یہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں جو ان سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ بہت مشہور گویا کہ محدث بھی گزرے ہیں اور مجتہد بھی گزرے ہیں، تو یہ ان کے بیٹے ہیں گویا کہ، تو یہ گویا کہ ان کو کہتے ہیں ابن ابی لیلہ صغیر، تو یہ مراد ہے، وہ ابن ابی لیلہ کبیر جو ہے نا وہ مراد نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الترسل في الأذان وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقا قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر وجل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتزل إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول۔ شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی الترسل فی الاذان، یعنی اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ترسل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقفہ کرنا، تھوڑا سا آہستہ آہستہ پڑھنا۔ تو حضرت جابر، یہ منعم کے بارے میں رہتا ہے، وہ صاحب السقا، سقا کا مطلب ہوتا ہے پلانا یا مشکیزہ، اس چیز سے مراد ہے۔ یہ دراصل کہتے ہیں یہ نا زمزم کا پانی لے کر لوگوں کو مفت پلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا صاحب السقا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا یا بلال اذا اذنت، جب تم اذان دو فترسل فی اذانک، تو اذان میں تھوڑا سا وقفہ کرے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے۔ واذا اقمت، جب اقامت کو، فاحضر، تو اسے جلدی جلدی پڑھو۔ وجعل، اور بناؤ، اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مقدار، ما یفرغ الاکل، کہ کھانے والا فارغ ہو جائے، من اکل، کھانے سے، والشارب من شربی، اور پینے والا اپنے پینے سے، والمعتصر، اور جس آدمی کو پیشاب آیا ہو، اذا دخل لقضاء حاجتی، جب وہ قضاء حاجت کے لیے جائے، وہ کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ ولا تقوموا حتی ترونی، اور تم پہلے نہ کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ مجھے نہ دیکھ لو، یعنی نماز کے انتظار میں کھڑے نہ رہیں، جب تم مجھے دیکھ لو کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرما رہے، پھر تم کھڑے ہو جایا کرو، پہلے مت کھڑے ہو جایا کرو۔ دوسری حدیث اب کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث جابر جو ہے لا نعرف، ہم نہیں جانتے، مگر اسی طریق سے جو عبد المنعم والی سند سے، اور یہ اسناد تھوڑی سے مجہول ہے، کہا جاتا ہے عبد المنعم تھے تو نیک آدمی، لیکن حدیث میں بڑے ضعیف ہیں، محدثین نے ان کی حدیث کو زیادہ لیا نہیں۔ تو اب دیکھو یہ جو ترسل ہے نا، تو اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مسنون ہے، ان کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اذان جلدی نہ ہو جائے، دیر لگے گی تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان ہو رہی ہے، اور لوگ پھر اپنی نماز کی تیاری میں لگے۔ اگر اذان اتنی جلدی ہو جائے کہ بس پتہ ہی نہ چلے کہ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ایک تو اس طرح سے۔ باقی یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ اذان کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان میں یہ جو مدیں کرتے ہیں، لمبا لمبا کھینچتے ہیں، تو کیا کرنا ہے اس کو۔ میں نے اپنے ایک استاد سے سنا تھا، ہمارے قدوری کے ایک استاد تھے، تو ابھی الحمدللہ حیات ہیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، تو وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اذان میں تجوید کے قواعد نہیں چلتے، بشرطے کہ اس سے اس کا معنی نہ بدلے، یعنی یہ بشرطے کہ اسے اس کا معنی نہ بدلے، یہ ہمارے استاد کا مقولہ نہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نکالا ہے۔ یعنی ان کا تو یہ تھا کہ اذان میں تجوید کے قواعد نہیں چلتے، اتنا ہی یاد ہے، ظاہر ہے قدوری میں بتایا ہے، تو اب اس میں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ شرط بتائی ہو، میرے ذہن میں نہ رہی ہو، لیکن مجھے ان کی یہ بات بہرحال اچھی طرح یاد ہے کہ اذان میں تجوید کے قواعد نہیں چلتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر معنی بدل گیا نا، تو فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کا حمزہ کوئی آدمی کھینچ لے، اللہ اکبر، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے جنہوں نے صرف اور نحو میں زیادہ اچھے ہیں، وہی بات زیادہ سمجھتے ہیں، قرآن میں بھی آ رہا ہے نا اللہ خیر اما تشرکون، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو جب اللہ کو اللہ پڑھتے ہیں تو کہ وہ کیا میں بدل جاتا ہے، وہ جملہ استفہامیہ بن جاتا ہے، تو اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ بڑا ہے، تو ظاہر معنی بدل گیا۔
اسی طرح اکبر کا با، با کو اگر آپ پڑھیں گے اکبار، تو جب وہ اکبار ہو گیا تو وہ بھی وہ اسم تفضیل سے نکل گیا نا، اسم تفضیل کا صیغہ پھر رہا نہیں، وہ پھر کسی اور ہی جگہ چلا گیا۔ تو گویا ہے کہ تجوید کے قواعد تو نہیں چلتے، لیکن ایسی جگہ نہیں کھینچنا جہاں سے معنی بدل جائے، لیکن جہاں سے معنی نہیں بدلتا تو پھر وہاں زیادہ کھینچ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ، اب اللہ میں تو مد ہے نا، کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ظاہر ہے ایک الف کے مطابق اس کو کھینچتے ہیں، لیکن آپ اس کو زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے استاد کی جملے کی تشریح شاید اس طرح کے الفاظ ہے، کیونکہ یہ فقہ نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح سے کھینچ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ تجوید کے قواعد نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر فقہ کہتے ہیں کہ بھئی کھڑی زبر کو صرف اتنا کھینچنا ہے وہ قرآن میں، اذان میں آپ اس سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح یہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اب لا، اب اس میں تو جو مد تو پہلے سے آ رہی ہے لیکن اس کو مزید بھی کھینچ سکتے ہیں، الہ، اس طرح۔ تو گویا کہ ایسے چیزوں کو کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے اس کو اس طرح غزل کی شکل یا گانے کی شکل تو پھر بھی نہیں دے سکتے، لیکن اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی سختی کرتے کہ بھئی نہیں، یا تو مد ہے اس میں اتنے الفی ہے اور یہ ہے، میرے خیال میں اذان میں شاید اس طرح سے عمل نہیں ہے، جتنے بھی مؤذنین نے اکثر اس طرح سے ہی اذان دیتے ہیں، تو ٹھہر ٹھہر پھر اسی طرح سے ہی ہوگا نا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے اور اس میں وقفہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنا، اور باقی یہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرو، اصل یہ سحری کے لیے بتایا گیا کہ جب آپ اذان دیں تو یہ سحری کے لیے آگے تھوڑی سی ایک حدیث آ رہی ہے، یہ دراصل یہ عمومی سی بات ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کرو، یعنی اذان کے فوراً بعد نماز نہیں کھڑی کرنی سوائے مغرب میں، کیونکہ اذان کا تو مطلب ہے کہ تم نماز کی تیاری کرو۔ اب نماز کی تیاری میں کوئی آدمی کھانے والے میں شریک ہے، کوئی آدمی پی رہا ہے، کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے کسی اور کام میں مصروف ہے، تاکہ وہ اپنے کاموں کو سمیٹ لیں۔ تو اگر اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے تو لوگوں سے تو جماعت رہ جائے گی، تو اس لیے وقفہ کرنا چاہیے اذان اور اقامت میں، جس طرح ہمارے یہاں کیا جاتا ہے 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو فوراً اذان کے بعد اقامت یعنی نماز کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ بات کہ مجھے جب تم دیکھو پھر کھڑے ہو جاؤ، اس پر آگے ایک حدیث آ رہی ہے، ایک باب آ رہا ہے، اس کو اموا کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر سر، اس میں ایک بات، دیجیے یہ بھی پوچھیے کہا پوچھیے۔ جاتا ہے نا کہ حدیث پڑھنے میں بھی تجوید کے رولز نہیں چلتے۔ نہیں، تجوید کے روح دیکھو، اصل میں تجوید ایک ہوتا ہے کہ آپ قوف اپنے مخرج سے اس کو پڑھیں، خا کو اپنے مخرج سے، ہاں یہ تو چلتے ہر، بلکہ یہ تو عربی زبان کے ہے نا، لیکن ظاہر ہے پھر بھی تھوڑا بہت اگر اس میں کمی بیشری بھی جائے تو قرآن کی طرح اس میں اتنی سختی نہیں ہے، چل جائے گا، جی، لیکن قرآن پاک میں زیادہ لحاظ رکھنا ہوگا۔ لیکن سر جب اذان میں تجوید کے رولز کے مطابق لی جاتی ہے، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو لا کو لمبا کیا جاتا ہے، اس پہ وہ مد آ جاتی ہے آگے حمزہ آنے کی وجہ سے، تو وہ پھر زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہاں بالکل، تو اس لیے وہ جو بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بعض قاری حضرات جو ہے نا، وہ جنہوں نے تازہ تازہ تجوید کے قواعد پڑھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ذرا زیادہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، نماز میں بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے نا، نماز میں بھی اللہ اکبر کو لمبا کر دیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ اس کو بہت ہی مختصر کرتے ہیں اللہ اکبر، تو تھوڑا سا کھینچنے میں کیا مسئلہ ہے، کھینچ لینا چاہیے۔ سر اس میں نا ایک چیز ہے کہ آپ کی بات سے یہ ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ تجوید کی بجائے جو بہت زیادہ طرز بنائی جاتی ہے نا ایک لحن میں، کوئی اذان میں، اس میں احتمال ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بولا جائے یا لا کو بہت لمبا کیا جائے، یعنی بیسک رولز تو مین یہ تو عربی زبان ہے تو اس کے مطابق کریں گے تو ورڈ وہی ہوں گے، یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایسی طرز نہ بنائی جائے کہ جس سے تجوید کے جو بیسک رولز ہیں یعنی وہ کلمہ ہی بدل جائے، لفظ ہی بدل جائے، اس کے معنی ہی کچھ اور ہو جائیں، تو باقی بیسک رولز تو اس کے بالکل، فالو ہوں گے۔ یعنی بیسک رولز تو فالو ہوں گے، یعنی معنی نہیں بدلنا، لیکن بیسک رول سے یہ جی مراد نہیں کہ اگر تجوید والے کہیں کہ اس کلمے کو صرف اتنا بڑھانا ہے، آپ اسے آگے نہیں بڑھا سکتے، بڑھائیں، ظاہر اسے تو معنی نہیں بدلے گا نا، بس وہ لہنے جلی نہیں ہونی چاہیے ہوں ہونی چاہیے نا استاد، یہی مطلب ہے نا اس کا۔
لہنے وہ جلی تو غلطی مطلب جو حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے؟ میرے خیال میں وہ جو تجوید میں لہنے جلی ہوتی ہے وہ بھی شاید یہاں اتنی زیادہ فالو نہیں ہے. بس یہاں صرف یہ ہے کہ وہ بیسک اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ ورڈز بدلے نہ، بس کہ اس کا معنی نہ بدلے تو اس کو کھینچا جائے. لیکن میرے خیال میں یہ تجوید والے اس کو بھی لہنے جلی ہی کہتے ہوں گے نا، کہ اگر آپ مد کو اس سے زیادہ بہت کھینچے، یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں شاید میرے خیال میں. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی پڑھیں پھر آگے. باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان. ایک ابھی منٹ، پھر یہ بات بول جاؤں گا. دیکھو اس میں میرے خیال میں مجھے نا، ہمیں نا عرب کو فالو کرنا چاہیے. میرا اپنا ایک ذہن ہے، خاص طور پر جو عرب لوگ کیسے اذان دیتے ہیں، کبھی اس کو دیکھنا چاہیے وہ لوگ کتنا کھینچتے ہیں، کتنا کیا کرتے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے، تو ان کو فالو کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. جی پڑھیں. جی میں نے پوچھا تھا حرم شریف میں نا، ایک استاد جی تھے، تو پھر میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا وہ پڑھا رہے تھے نا ہمیں، تو میں نے تجوید جو آپ پڑھا رہے ہو اذان کے اندر، اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے نہیں ہے. تو اس نے بھی یہ بات کہہ دی، کہتے تجوید کے جتنے بھی اصول ہے جنرلی اذان اس سے مبرہ ہے، اذان کے اندر اس کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو حرمین میں خصوصی بہت زیادہ ماشاء اللہ آواز کو نا خوبصورت نکالنے کے لیے کافی زیادہ وہ تجوید کے سارے تقریباً ایوائڈ کر دیتے. تو اس نے بولا کہ اس کی استثناء ہے، اس کے لیے اذان شامل نہیں ہے. اس میں ہے. ہاں تو بھی سارے اس میں عرب لوگ مقتدا ہیں، تو بس ہمیں عربوں کے مطابق چلنا چاہیے. جی پڑھیں آگے. کون پڑھ رہا تھا؟ اب پڑھیں. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن یہ ان کی آواز زہر سب کو بھائی آپ کی آہستہ آ آواز رہی؟ نہیں جی اب آ رہی ہے. باب جی جی اب آ رہی آ ہے. رہی ہے. جی جی باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن ابي قال رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه. قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالأنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه القلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إليه بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. قال أبو جی عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وحب السوائي. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی ادخال الاصبع فی الاذن عند الاذان. یہ تھوڑا سا اوپر کر دیں کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ انگلی کو کان میں داخل کرنا اذان کہتے وقت. اذان کہتے وقت اپنی انگلیاں کو کانوں میں ڈالنا ہے. وہ اس لیے کانوں میں ڈالتے ہیں کہ جب اپنے کان بند ہو گئے نا، تو جب خود کو سنائی نہیں دے گا تو پھر زور زور سے وہ بولے گا، پھر بہت زور سے وہ آواز نکالے گا. جیسے نہیں، جس آدمی کو اونچا جو سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، تو وہ جب انسان کے اپنے کان بند ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے شاید سب کو نہیں سنائی دے رہا ہے، اس لیے پھر وہ زور سے بولتا ہے. تو تاکہ اذان کی آواز جو ہے نا وہ زیادہ زور سے نکلے اور زیادہ دیر تک جائے. تو ابو جوفا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کے دیکھا یؤذنو، وہ اذان دے رہے تھے، وہ یدور، اور گھوم رہے تھے. گھوم کیسے رہتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، اپنا منہ ادھر ادھر کر رہے تھے. ادھر ادھر سے مراد ہے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف. وہ اسباہ، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خیمے میں تھے، لو حمرا، سرخ رنگ کا تھا. اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے من ادمن، وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا. تو حضرت بلال نکلے بین یدی بلال نزا،
ان کے سامنے ایک چھوٹا سا انزہ لیے نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے یا ویسے ہی ایک چھوٹا سا نیزہ رکھتے تھے، کبھی اس کا سترہ بناتے تھے، کبھی اس کے لیے پیشاب وغیرہ کرتے وقت اس کے لیے زمین اس کے نرم کیا جاتا تھا. فرق قضا پھر آپ کے سامنے اس کو گاڑا بتھا مقام میں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی. یمر بین یدی الکلب والحمار، آپ کے سامنے کتے اور گدھے پھر رہے تھے. وعلیہ حرۃ امرہ، اور آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. تو صحابی کہتے کانی انظر الی بریق ساقی، فرمایا گویا کہ میں آپ کے اس پنڈلیوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایسی سفیدی کی وجہ سے چمک رہے تھے. قال سفیان کہتے ہیں کہ یہ سرخ جوڑے سے مراد ہے حبرہ، وہ اس دھاری دار تھا، یعنی فل سرخ نہیں تھا، سرخ نقوش تھے، سرخ لکیریں تھے اس میں، جس کو دھاری دار کہتے ہیں، کہتے وہ ایسا تھا. اب اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو جوہیفہ والی حدیث جو ہے یہ حسن صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کے ہاں کہ مستحب ہے کہ مؤذن اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے اذان کے وقت. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی کانوں میں انگلیاں ڈالیں، اور یہ امام زاہی کا قول ہے، اور ابو جہفہ کا نام وہب السوائی ہے. غالباً یہ جو واقعہ ہے یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج حجۃ الوداع سے جب فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر یہ واقعہ ہوا، تو اس کو واقعے کو انہوں نے بیان کر دیا. جی آگے. ایکسکیوز می سر، یہ جو منہ جی جی ادھر ادھر پوچھیں. کرنے کا ہے، جب حیا علی الصلاح کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ دائیں طرف مؤذن جو ہے وہ رخ کرتا ہے نا، اور حیا علی جی الفلاح میں بائیں طرف کرتا ہے، تو اس کو یہ مینشن کیا گیا ہے. بالکل اسی کو مینشن کیا گیا، اسی کو مینشن. میں نے سر جب جی اس پہلی میں بار میں چھوٹا تھا. ہاں کیا پوچھیں. سر جی میں یہ عرض کر رہا تھا، اس میں مکبر کے لیے بھی یہ ہے گنجائش کہ وہ دائیں بائیں دیکھے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی فقہ نے لکھا ہے کہ مکبر بھی اسی طرح سے کرے، بالکل وہ بھی اسی طرح سے کرے. اور وہ نا اگر نہ دوست کرے تو اس کا کوئی مذائقہ تو نہیں؟ کوئی مذاکرہ نہیں، یہ صرف آداب میں سے ہے نا. اصل میں وہ حی علی الصلاح علی الفلاح پہ بھی اسی لیے کرتے تھے تاکہ آواز دیر تک اس طرف منہ کریں گے تو اس طرف بھی آواز چلی جائے گی نا. یعنی اس وقت تو اسپیکر ہوتے نہیں تھے تو سامنے آواز جاتی تھی، لیکن سائڈ وغیرہ پہ اس طرح سے اس لیے کرتے تھے تاکہ اس طرف بھی جو آوازیں ہیں وہ چلی جایا کرے. یعنی یہ جی یعنی تکبیر کو ہم مسجد کی اذان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ہاں بار یہ والوں مسجد کو کی اذان بلاوا ہے، ہے، یہ مسجد والوں کو بلاوا ہے. بالکل اقامت کا مقصد ہی یہی ہے. یعنی فقہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، شاید وہ حدیث میں پیچھے آیا بھی یا آگے آ جائے گا، کہ اذان ہوتی ہے دور والوں کو بلانے کے لیے، اور اقامت ہوتی ہے قریب والوں کو بلانے کے لیے، کہ قریب والے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ تھوڑے سے ریڈی ہو جائیں سبق کے لیے، تیار ہو جائیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ میں نے نا جب شروع میں کسی کو اذان دیتے دیکھا، بہت بچہ ہو کر، جب ہم ظاہر ہے جب انسان پہلی مرتبہ مسجد جاتا ہے، تو جب میں نے مؤذن کو دیکھا وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، تو دو اسپیکر لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ شاید یہ جب دائیں دیکھتا ہے تو ایک اسپیکر میں اذان آواز جاتی ہے، اور جب بائیں دیکھتا ہے تو دوسرے اسپیکر میں جاتی ہے، شاید وہ اس لیے کر رہا ہے. تو کافی دیر تک یہی ذہن میں تھا کہ وہ اس لیے کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اس لیے کرتے ہیں. جی پڑھیں. باب ما جاء في التصويب في الفجر. به قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصوبن في شيء من الصلوات الا في صلاه الفجر. وفي الباب عن ابي محذورة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث بلال لا نعرفه الا من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال انما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن طيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس ذلك بذلك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التصويب فقال بعضهم التصويب أن يقول في الأذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن مبارك وأحمد وقال إسحاق في التصويب غير هذا مبارك قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبتع القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا الذي قال إسحاق هو التصويب الذي
له أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن مبارك وأحمد أن التصويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول صحيح ويقال له التصويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورواه. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي وفيه فيه فصوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المسجد وقال اخرج بنا من عندي هذا المبتدي ولم يصلي فيه وإنما كره عبد الله تصويب الذي أحدثه الناس بعد. شاباش ماشاء اللہ. دیکھو میں یہ جو آن لائن شاگرد ہوتے ہیں یا آن لائن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں تو ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر مدرسوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آن لائن پڑھانا بڑا آسان ہے، بس گھر میں بیٹھو پڑھاؤ، گھر میں بیٹھو پڑھو. تو میں ان کہتا ہوں اتنا بھی آسان نہیں ہے، آن لائن مدرسے سے زیادہ مشکل ہے بعض حوالوں سے. دیکھو جب آپ مدرسے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی پڑھنے کا بن جاتا ہے، پڑھانے کا بن جاتا ہے. لیکن گھر میں تو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا. آپ پڑھ رہے ہیں، بچہ آ گیا، پڑھ رہے ہیں، ابھی وہاں سے وہ آواز بلند ہو گئی کسی کی، تو بہت زیادہ توجہ ادھر بھی دی جاتی ہے کہ بھائی شور نہ کرو، یہ نہ کرو. پھر اس میں نیٹ کے جو مسائل ہیں وہ الگ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں بھی ایک ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی سمپل سا ہے کہ بس بیٹھ کر پڑھاؤ. تو اس لیے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب پرانے زمانے میں تو وہی ہسٹری بیان کرتے تھے کہ ہم سفر کرتے تھے، کھانا نہیں مل رہا تھا، یہ کرتے تھے. تو یہ آن لائن والے پھر یہ ہسٹری بیان کریں گے کہ یار 5 بچے کمرے میں ہوتے تھے، میں پھر بھی پڑھاتا تھا، پھر بھی پڑھتا تھا. وہ اتنا شور ہوتا تھا، اتنا کمزور نیٹ لگا ہوتا تھا، پھر بھی پڑھتا تھا. بجلی نہیں ہوتی تھی، پھر اس کو یو پی ایس سے چارج کر کے پھر بھی پڑھتا تھا. تو اس لیے اس کے بھی اپنے ایک خاص قسم کے جو مسائل ہیں وہ ہیں. تو اس پر بھی ثواب ملے گا. ایسا نہیں یہ ہے کہ تو جو مدرسوں میں جاتے ہیں صرف انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، یہ لوگ بھی مشقتیں اٹھاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بھی مظلوم ہیں بارہ. ہاں بالکل مظلوم ہے. دیکھو اس میں اصل میں نا آن لائن کافی مشکل ہے، اور آپ جو ہے نا یعنی آن لائن میں دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈلتا ہے. بوجھ اس لیے ڈلتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھیوں کی اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کسی کے ساتھ 10 منٹ بات کریں نا، 20 منٹ بیٹھ کر، اور پھر وہی 20 منٹ آپ کسی سے فون پہ بات کریں، تو کتنا زیادہ بندہ تھک جاتا ہے. کیوں؟ ہمارا دماغ ایسا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بندہ ہوتا ہے تو پھر دماغ پہ زور کم بولتا ہے، ڈلتا ہے. لیکن جب بندہ سامنے نہیں ہوتا تو اس کا تصور دماغ لاتا ہے خود بخود آٹومیٹکلی. تو اس سے دماغ زیادہ وہ رن کرتا ہے، اس کے زیادہ جو فنکشنز ہیں نا وہ فعال ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ ٹھیک ٹھاک انسان کے دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی ان سب کو ایک تصور بنا لیا جائے کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، ان لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک تصور بناتے ہیں کہ بھئی دیکھو صرف میں نہیں پڑھ رہا، اور لوگ بھی ہیں، اور ایک درسگاہ ہے. کمرہ بیچارہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ درسگاہ کا تصور کرتا ہے. تو اس تصور کی وجہ سے اس کو اچھی خاصی جو ایک انرجی ہے نا وہ صرف ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہاں مدرسوں والوں کے اپنے مسائل ہیں، لیکن یہاں بھی مسائل ہیں. اس لیے وہ علماء کہتے تھے کہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. علم کی تو رکاوٹوں کی کوئی کوئی حد نہیں. آفات ہے، ایک رکاوٹ سے بچ گئے تو دوسری، دوسری سے بچ گئے تو تیسری. تو ٹھیک ٹھاک رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ باب ہے باب ما جاء فی التسویب فی الفجر. یہ باب ہے کہ فجر میں دہرانے کی بات. دیکھو تسویب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی اعلان کو دوبارہ کرنا، اس کو تسویب کہتے ہیں. تو ثواب کو بھی ثواب کہتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے عمل کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، بدلے کی شکل میں، جزا کی شکل میں. تو تو فجر میں تسویب کرنا یعنی فجر میں اذان کو دہرانا. اب اذان تو نہیں دہرایا جاتا، اعلان تو نہیں دہرایا جاتا. مراد ہے کہ چونکہ فجر کے اذان میں ایک کلمہ اضافی ہے، الصلاۃ خیر من النوم. تو جب ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دے دی تو اس نے تو لوگوں کو بتا دیا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز بہتر ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ہے. لیکن وہ پھر بھی دوبارہ کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ دراصل اس اعلان کو دوبارہ کرنا ہے، اس لیے اسے تسویب کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسوبن، دوبارہ اعلان نہ کرو کسی بھی نماز میں سوائے صلاۃ الفجر میں. اور اس باب میں حضرت ابو معذورہ سے حدیث ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث بلال ہم نہیں جانتے، مگر ابو اسرائیل الملائی کے
طریق سے، اور ابو اسرائیل نے اس حدیث کو حکم بن عتیبہ سے نہیں سنا، انہوں نے حسن بن عمارہ سے، انہوں نے حکم بن عتیبہ سے، اور ابو اسرائیل کا نام اسماعیل بن ابی اسحاق ہے، ولیس بذالک القوی عند اہل الحدیث ہے، یعنی محدثین کیا وہ کوئی زیادہ قوی نہیں ہے۔ اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اوپر کریں، کہ وقد اختلف، کہ اہل علم کا اختلاف ہے فی تفسیر تصویب، تصویب کی تفسیر میں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ تصویب یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا ہے، یہ ابن مبارک احمد کا قول ہے، اور اسحاق کہتے ہیں کہ تصویب اس کے علاوہ ہے۔ دیکھو وہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو یہ سمجھ لو کہ دیکھو شریعت نے ہمیں اذان کو، ایک قسم کا یہ نماز کا اعلان ہے نا، اب نماز کا اعلان جب ایک مرتبہ ہو گیا، اب دوبارہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی کب کی اذان ہو چکی ہے تم پھر آ جاؤ، تو اس کے لیے بھی کچھ کلمات بعض لوگ کہتے تھے، تو اس کو تابعین اور صحابہ کے زمانے میں منع کیا جاتا تھا کہ اس سے اذان میں ایک اضافہ قسم کا لگتا ہے، یا پھر لوگ اذان کو اہمیت ہی نہیں دیں گے نا، پھر لوگ کہیں گے وہ دوبارہ اعلان کرنے والا تو آیا نہیں، تو اس لیے لوگ اس کی کافی سختی سے منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں۔ اس لیے وہ اسحاق کہتے ہیں کہ وہ چیز ہے جس کو لوگوں نے گڑھ لیا تھا نبی علیہ السلام کے بعد۔ کیسے؟ اذا اذن المؤذن، جب مؤذن اذان دیتا تھا، فاستبطأ القوم، تو قوم تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی، نہیں آتی تھی، تو پھر وہ اذان اور اقامت کے درمیان کہتا تھا قد قامت الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کھڑی ہو گئی اور کامیابی کی طرف آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، تو اس جیسے الفاظ وہ کہتے تھے، تو اس کو تسویب کہتے تھے۔ تھوڑا سا اس کو اوپر کریں۔ اب عبداللہ بن عمر کہتے کہ وہ صلاۃ الفجر میں کہتے تھے الصلاۃ خیر من النوم۔ اب اس کے بعد ورویان مجاہد کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہو گئے، اس میں اذان دی گئی تھی اور ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے، فصوب المؤذن، تو مؤذن نے دوبارہ تصویب کہی، یعنی دوبارہ اذان جیسے کلمات کہی یا اس سے ایک آدھ کلمہ اٹھا کر دوبارہ اعلان کیا، تو عبداللہ بن عمر اس مسجد سے نکلے، وقال، اور انہوں نے فرمایا اخرج بنا من عند هذا المبتدع، اس بدعتی سے ہمیں نکال دو، یہ بدعتی ہے، ولم یصلی فیہ، اور اس میں نماز نہیں پڑھی، اور عبداللہ بن عمر نے اس تصویب کو مکروہ قرار دیا جو لوگوں نے بعد میں گھڑا تھا۔ تو گویا کہ اب کیا ہو گیا کہ ایک تصویب دوبارہ اعلان کرنا ہے فجر کی اذان میں، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس کا پس منظر بعض حدیث میں یوں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام، حضرت بلال نے اذان دی، لوگوں کو اٹھا رہے تھے، تو لوگوں کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے کچھ کلمات کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو اٹھو، تو نبی علیہ السلام کو وہ کلمات بڑے اچھے لگے، آپ نے فرمایا اسے فجر کی اذان میں رکھو، یہ فجر کی اذان کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے نمازوں میں سستی آ گئی تو پھر باقاعدہ کچھ اعلانات اور نمازوں میں بھی کہے جاتے تھے، ایون فجر میں بھی کہے جاتے تھے، وہ تصویب حادث ہے، یعنی جو بعد میں لوگوں نے گڑھا، تو اگرچہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے صحابہ اور تابعین، لیکن بعد میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کھڑی ہو گئی، جیسے قاضی ہو گیا، مفتی ہو گیا، یا جیسے امام ہو گیا، خلیفہ ہو گیا، یعنی امام سے مراد ہے خلیفہ، یا کسی علاقے کا گورنر، تو ان لوگوں کو بسا اوقات پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا تھا کہ اذان ہو گئی، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس لیے پھر ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے کہ ان کے لیے ایسے کلمات کہے جاتے تھے جیسے وہ اذان کے کلمات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ تصویب گویا کہ اس اسپیشل قسم کے یا ان خاص مصروف لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر گلیوں میں دوبارہ اعلانات کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ سر ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے نا فجر کے بعد وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا، سو رہے ہو۔ اب بالکل، اصل میں نا میرے خیال میں یہ مسئلہ ہمارے فقہا نے اس لیے اٹھایا ہے کہ وہ تاکہ اذان کے ساتھ مکسنگ نہ ہو جائے، چونکہ وہ لوگ عرب تھے تو عربی میں یہ سارے کلمات کہے جاتے تھے، شاید ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لیکن اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ نہیں بس اذان ہی اعلان ہے، پھر کسی بھی زبان میں دوبارہ اعلان مت کرو کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو پھر شاید ہمارے ہاں بھی پھر یہ کراہت یا اس طرح غیر ناپسندیدگی کی وجہ آ رہی ہوگی کہ بس وہ اذان ایک ایک اعلان کو کافی سمجھا جانا چاہیے اور اسی کی اہمیت ہونی چاہیے کہ بس لوگ اذان سن کر ہی سمجھے کہ بھائی اب نماز کا اعلان، نماز ہو گیا، ورنہ تو لوگ کہیں گے بھائی بندہ تو آیا نہیں ابھی جو کہتا ہے نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اور اس وقت شاید چونکہ یہ گھڑیاں بھی نہیں تھی اس لیے بھی مسائل تھے، آج کل تو وہ گھڑی ہے، تو اس لیے وہ اذان کے بعد بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اس ٹائم پہ نماز نے کھڑا ہونا ہے، تو اس لیے پھر وہ دوبارہ شاید
آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے مؤذن اگر چلا جائے جو اجتماعی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر شاید حرج بھی نہیں ہوگا۔ استاد جی اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ جیسے ہمارے محلے کی جو مسجد ہے وہاں فجر کی نماز کا جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے 10 منٹ پہلے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے۔ اب اس کا فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی آنکھ نہیں کھلی تو ان کے اس اعلان سے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز قضا ہونے سے رہ جاتی ہے۔ لیکن فائدہ نقصان اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں کہ 10 منٹ رہنے والا جب اعلان ہوگا تو ہم اٹھ کے آخر وقت میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں طریقے۔ ایسا ہی ہے، شاید اسی وجہ سے فقہا نے ان کو منع کیا ہے، یعنی ان کو کہتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مخصوص لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی ہے، جو مصروف لوگ ہیں۔ عمومی اس کی اجازت شاید اسی وجہ سے نہیں دی تاکہ لوگ جو ہے نا اس طرح سے پھر سستی نہ کریں، اور وہ اذان کو وہ اہمیت پھر وہ نہیں دیں گے اس طرح سے۔ جی آگے پڑھنا ہے تو پڑھیں کچھ۔ سر ٹائم ہو گیا ویسے۔ ٹائم ہو گیا تو چلو کوئی سوال ہے تو پھر سوال کر لیں۔ استاد جی قد قامت الصلاح یہ بھی تصویب ہے اور یہ بھی جائز ہے اقامت میں؟ یہ نعت کی بات چل رہی آپ چپ کریں۔ قد قامت الصلاح شاید تصویب نہیں ہے، قد قامت الصلاح اقامت کے اندر تصویب نہیں ہے، وہ اقامت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تصویب نہیں۔ یہ جو قد قامت الصلاح یہ ویسے ہی لوگ کہتے تھے، یعنی جب اذان دے ہو گئی پھر لوگ چلے جاتے تھے، کہتے تھے قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو گئی، چلو چلو آ جاؤ، حی علی الصلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ یہ وہ والا قد قامت الصلاح ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اور تو یہ صلاۃ خیر من النوم کا جو جواب کیا ہوتا ہے جو آپ جواب دیتے ہیں؟ صدقتا و بررتا، یہ ہے جواب اس کا؟ ہاں صدقتا، صدقتا و بررتا۔ صدق صدقتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سچ بولا، جی جی ٹھیک۔ اور بررتا کا مطلب یہ آپ نے ایک نیکی کی ہمارے ساتھ، کیا آپ نے اس طرح کی ہمیں توجہ دلائی۔ بالکل۔ اور استاد جی بعض جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ تو شاید حضرت عمر کے دور میں فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوا تھا شاباش، اور جی اچھا ہے، وہ آتا ہے، وہ اصل میں اس کا پس منظر محدثین یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے ان کلمات سے تصویب کہنا شروع کر دیا، اور نمازوں میں بھی، یعنی اذان دینے کے بعد اسی کلمات سے وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔ ظاہر یہ بڑے اچھے کلمات ہیں نا، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو کچھ سویا ہوا ہے تو زور کے ٹائم بھی کچھ لوگ سو جاتے ہیں نا، تو اس کلمات سے جب وہ تصویب کرتے تھے تو حضرت عمر نے یہ جملہ فرمایا کہ اس کو فجر میں رکھو، یعنی فجر میں رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ فجر کے لیے خاص ہے، اس کو فجر سے باہر نہ نکالو، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ جی بات جزاک سمجھ اللہ استاد۔ جی اور سر یہ پھر متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ پڑھا جاتا تھا الصلاۃ خیر من النوم؟ نہیں، دیکھو متواتر کا کیا کرنا ہے، دیکھو یہ جو ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی، یہ ان کی احادیث اتنے میٹر نہیں کرتی کہ ان کی روایات کیا ہے، یہاں میٹر کرتا ہے عمل، یعنی یہ مسلمانوں کے ایک توارث سے چلا آ رہا ہے، یعنی جب سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ چلی آ رہی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جب نماز فرض ہو گئی تو وضو مسلمان کرتے تھے، لیکن وضو کی جو آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی مدینہ میں نازل ہوئی، کافی دیر کے بعد نازل ہوئی، تو یہ 4-5 ہجری کے آس پاس یہ نازل ہوئی ہے، تو گویا کہ اب وضو کی آیت تو اتنی دیر کے بعد آئی ہے، لیکن کیا صحابہ اسے پہلے وضو نہیں کرتے تھے؟ تو اس کو کہتے ہیں توارث۔ توارث کا مطلب ہوتا ہے کہ نسل در نسل جو ایک عمل چلا آ رہا ہے، تو اس میں پھر ٹیکسٹ اتنا میٹر نہیں کرتا، وہ نسل در نسل عمل ہی میٹر کرتا ہے، کیونکہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے نا، یہ مسلمانوں کی ہر نسل نے اگلی نسل کو سکھایا ہے، تو اس لیے اس میں وہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے۔ سمجھ گئے بات؟
जी जजाकल्ला। मसलन हज का तरीका हो गया, रोज़ा हो गया, नमाज हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो तवारुस के साथ चली आ रही हैं। और हमारे दीन का अक्सर हिस्सा तवारुस के साथ ही है, ख़ास तौर पर जो अमली चीज़ें हैं। तो उसमें टेक्स्ट को इतना नहीं देखा जाता, बल्कि उस तवारुस ही असल है। और कुरान भी इसीलिए बड़ा उसको मजबूत है कि ये तवारुस के साथ मनकुल हुआ है, यानी नस्ल दर नस्ल ये कुरान इसी तरह से चला आ रहा है। तो वो फिर वो ज़्यादा मैटर करता है। जी, और है कोई सवाल? नहीं जी सर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। ठीक है फिर। जी उस्ताद जी फी अमान अस्सलाम। फी फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी एक सवाल पूछना। वालेकुम जी जी, सलाम। पूछे पूछे, बिल्कुल पूछे। जी उस्ताद जी ये पूछना था कि सफर में हो या कोई इस तरह कोई उज़र हो, तो उसमें ये असर की नमाज हनफिया के नज़दीक तो मिसले अव्वल पे नहीं पढ़ सकते, तो सफर में मसले अव्वल पे ला सकते हैं इसको। एक कौल यही है कि सफर में उसे मिसले अव्वल में पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि वो अच्छा। अहनाफ का मुफ्ताबी कौल यही है कि मिसले सानी में पढ़े। लेकिन बहरहाल मिसले अव्वल के बाद उसे, यानी मिसले अव्वल पर नहीं पढ़ना, मिसले अव्वल पर तो जोर का वक्त खत्म हो जाता है। मिसले अव्वल के बाद, यानी जब एक साए मिसल हो जाए उसके बाद, ख्वाह अभी तक दो मिसल ना हो, पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अहनाफ का एक साहिबान अच्छा। का कौल भी है, और इमाम साहब का भी एक कौल यही है। तो इसलिए जमा बैन सलातैन से अगर किसी ने बचना है, या इसी तरह नमाज कज़ा होने से बचना है, तो फिर मिसले अव्वल के बाद फिर असर पढ़ लें, गुंजाइश जी निकल आती है। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है फिर, चले जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।